जज़ाकुम अल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है कि मिअराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे महबूब सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उन 3 मोजज़ात में से एक बड़ा मोजज़ा है जिनका जिक्र कुरान के अंदर आया है। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मोजज़ात ऐसे हैं जिनका जिक्र कुरान में आया। बाकी बुखारी और मुस्लिम में तो दर्जनों मोजज़ात का जिक्र है, लेकिन वो 3 मोजज़े जिनको कुरान ने भी बयान किया है वो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल है क्योंकि उसका जिक्र कुरान में है। उनमें से नंबर 1 मोजज़ा, जिसे आप अरबी में आयतुन कहते हैं, उर्दू में आप मोजज़ा, अकल को आजिज कर देने वाली चीज, अल्लाह की निशानी, वो है अल कुरान, जिसका जिक्र सूरतुल अनकबूत में आया कि ये नबी अलैहिस्सलाम का वाहिद मोजज़ा है जिसकी बुनियाद पे दावे नबूवत है। और बुखारी और मुस्लिम में भी कई अहादीस इसको सपोर्टिव हैं। एक वो मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम की कि अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा दिया था और मुझे अल्लाह ने वही यानी कुरान का मोजज़ा दिया है। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ सबसे ज्यादा मुत्तबईन क़यामत वाले दिन मेरे होंगे क्योंकि मेरा मोजज़ा सबसे ज्यादा यूनिक है, यानी किताब का मोजज़ा। और दूसरा मोजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुरान में जिक्र हुआ वो शक्कुल कमर का वाक़या है, जो सूरतुल कमर के स्टार्ट में ही आता है। इक़्तरबतिस साअह, करीब आ गई क़यामत, वनशक्कल कमर, और शक हो गया चांद। इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में चांद 2 टुकड़े हुआ था और फिर दोबारा से जुड़ गया। तो ये वो दूसरा मोजज़ा है जिसका जिक्र कुरान के अंदर आया। और तीसरा मोजज़ा है मिअराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। इसकी कोई तारीख हमें अहादीस की किताबों में नहीं मिलती, ना कोई महीने का पता है, ये अंदाजा ही है, बहरहाल हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर कोई समझता है कि मेराज का महीना है और 27वीं रात है और इस एतबार से इस महीने के अंदर उस वाक़े को याद किया जाता है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बशर्ते कि उसमें कुरान और सुन्नत से जो चीजें साबित हैं वो बयान की जाएं, किस्से कहानियां बयान ना की जाएं जो अक्सर किस्से और कहानियां बयान की जाती हैं। तो ये 3 मोजज़ात हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट कुरान, उसके बाद शक्कुल कमर वाला यानी चांद के 2 टुकड़े होने वाला मोजज़ा, और तीसरा मोजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिअराज। और ये भी याद रखें, ये जो मिअराज हम उमूमन बोलते हैं ये भी गलतुल आम है। असल में इस मोजज़े का नाम है अल इसरा वल मिअराज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का ज़मीनी सफर अल इसरा और अल मिअराज, और फिर आसमानी सफर, और ये दोनों सफर कुरान के अंदर मौजूद हैं। जो ज़मीनी सफर है अल इसरा, वो पारा नंबर 15 हमारा स्टार्ट इसी से होता है। सूरह बनी इसराइल जो सूरत नंबर 17 है उसके आगाज में ही आता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, एक दूर की मस्जिद तक, जिसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं ताकि हम अपने उस बंदे खास को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। अल इसरा रात का सफर, बैतुल्लाह से लेकर मस्जिद इलिया, यरूशलेम, बैतुल मक़दिस, ये तीनों नाम एक ही मस्जिद के लिए, और बाद में वहां पे मस्जिद भी बन गई हज़रत उमर के दौर में, उसका नाम फिर मस्जिद अक़सा रखा गया। कुरान जब नाजिल हुआ था वहां अक़सा लुगत के मानों में आया था एक दूर की मस्जिद। मस्जिद अक़सा बाद में बनाई गई है, पहले वो बैतुल मक़दिस या इलिया या यरूशलेम कहलाता था। तो ये है अल इसरा। और फिर वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुराक पे सवार करके आसमानों का सफर करवाया गया 7वें आसमान तक, और फिर सिदरतुल मुंतहा, उसका नाम ही है सिदरतुल मुंतहा, जहां पे मखलूक की इंतहा हो जाती है, वहां तक, उसे हम कहते हैं अल मिअराज, यानी ऊंचाई का सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उसका जिक्र जो है वो सूरतुन नज्म सूरत नंबर 53 में आया है, जिसमें वो मशहूर आयत भी आती है, फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, जिसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं डिस्कशन भी कर दूंगा। ये याद रखिएगा मेरे भाइयों, अल इसरा वल मिअराज ये प्योरली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्मानी प्लस रूहानी सफर है। ये कोई ख्वाब का वाकया नहीं है, कोई रूहानी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ये ख्वाब का वाकया होता तो कुफारे मक्का को भी मानने में आर ना होती। ख्वाब में तो बहुत कुछ इंसान देख लेता है, तो ये जिस्मानी प्लस रूहानी एक्सपीरियंस है। और इसके साथ ये भी याद रखना है कि इसका मॉड बरज़खी है, यानी इसको उस दिन कोई देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकता था, इल्ला ये कि अल्लाह ने कोई एक खास मंजर किसी को दिखा दिया, वो अलग बात। वरना यरूशलेम में ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब अंबिया जमा हुए, सही मुस्लिम में आता है। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तमाम नबियों का इमाम भी वहां पर बनाया। मेरे भाई, हमारे शहर में 1 लाख बंदा जमा हो जाए रात के वक्त,
تو تھرتھلی پڑ جائے گی. اور اس زمانے کے اندر لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے, وہ ان سین بیریئر تھا. اور بیسیکلی یہ اس لیے کروایا گیا, جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں, نبوت دوں, اور پھر میرا کوئی پیغمبر تم میں آ جائے تو تم نے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے, جس طرح کہ یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تو سب انبیاء نے کرنی تھی, تو وہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی انبیاء کرام کو جو ہے وہ برزخی طور پہ وہاں پہ جمع کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کے آپ کی امامت کا اعلان کروایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تاکہ سورہ آل عمران کا وہ والا وعدہ پورا ہو. وہ بڑا سٹرکٹ وعدہ ہے, اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ مجھ سے یہ عہد کرو کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے, ان کی مدد بھی کرو گے, اور میرے ساتھ یہ بھاری ذمہ اٹھاؤ, میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں, اور اب بھی اگر کسی نے اس عہد کو توڑا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوگا. یہ اتنے سخت الفاظ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. تو یہ برزخی اس کا موڈ تھا. اب صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887, ڈیٹیلڈ حدیث ہے پوری واقعہ معراج کی, جس میں الاسراء زمینی سفر بھی ہے, آسمانی سفر, ہر آسمان پہ کس کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی, 5 نمازیں دی گئیں, یہ ساری کی ساری 50 سے 5 ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی, یہ پوری صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887, اور سر صحیح مسلم 37 حدیث کنزیکٹیو ہیں. شروع میں پہلی جلد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 411 سے لے کر 447, 411 سے 447 صرف واقعہ معراج کے اوپر. الاسراء والمعراج. اچھا وہاں پہ بھی آپ کو ہیڈنگ مل جائے گی, الاسراء والمعراج, رات کا سفر اور آسمانوں کا سفر. اور مشکات میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو تیسری جلد میں آپ کو 5862 سے 5867 تک مسلسل 6 احادیث اس حوالے سے مل جائیں گی جو واقعہ معراج سے ریلیٹڈ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ کچھ سکپ بھی ہوئی ہیں, تو وہ آپ صحیح مسلم کا وہ چیپٹر پڑھ لیں 411 سے 447 تک. اچھا یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے, یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے, اگرچہ خواب میں بھی آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی, وہ الگ سے ہے. کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں سیدہ عائشہ کی طرف منسوب, حضرت معاویہ کی طرف منسوب, کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج کروائی گئی, لیکن وہ اصول محدثین پہ جعلی روایتیں ہیں. صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے 3 طرق سکیٹرڈ فارم میں, اوپر تلے تو نہیں ہے, 3 طرق آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6613 4716 3888, جس میں ابن عباس کا قول ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا. اب وہاں پہ جو رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, وہ کہتے ہیں خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے, حالانکہ عربی میں رؤیا آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بال ابن عباس کا قول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے لے کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے, اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لیے فتنہ بن گیا, قرآن کی آیت ہے, فتنہ کیوں بنا؟ میرے بھائی اگر خواب کا منظر ہوتا تو خواب کیوں کافروں کے لیے فتنہ بنتا؟ وہ تو مان لیتے ہیں کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, فتنہ بنا اس لیے کہ وہ فزیکل کلیم تھا. تو ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا, دل کی آنکھوں سے نہیں. دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں, اور جسم کی آنکھوں سے مراد فزیکلی یہ دیکھنا ہے. میرے بھائیو الاسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے, جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 جو آیت نمبر سٹارٹ میں 1 ہے, سورۃ نمبر 17, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں. وہ نشانیاں کون سی تھی ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے. میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا. نمبر 1 سٹارٹ ہوا شق الصدر سے, آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا, بخاری مسلم میں آتا ہے, اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آپ زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, چونکہ آپ مکے میں تھے, ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا, راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے مدینہ جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد. حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گے. نمبر 3 پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا, انبیاء کے مقامات پہ. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن, اس کے بعد پھر طور سینہ کے اوپر, اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. نمبر 4 بیت اللحم لے جایا گیا. بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی, تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی. لہٰذا اس سے امام نے تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے. نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں الحمدللہ. اور صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی. تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا. حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ
وہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا. بخاری میں الفاظ ہیں نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں, مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے, مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے, نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی. یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا. تو ظاہر نبی علیہ السلام سے لیا. 4 چیزیں ہوگی جی. شق الصدر, مدینہ شریف دکھایا گیا, طور سینا, بیت الرحم, اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور اگر میں گزروں میں تو میں قبر بھی دکھا سکتا ہوں. وہ قائم یصلی فی قبری, وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. لیکن یہ معاملہ ہے برزخی, حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے, لیکن برزخی معاملہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی. 1 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا, اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. یہ صحیح مسلم میں آتا ہے. اچھا, پھر دجال دکھایا گیا, یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں, دجال بھی دکھایا گیا. پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے, تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے, چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے, 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے, 6ٹھے پہ موسیٰ علیہ السلام سے, اور 7ویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی. ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا. لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں, تو حضور نے کیا دیکھا بھائی؟ اللہ نے وقت. اور آپ یہ دیکھ لیں, یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا, لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا. صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی, وہی نہیں طے ہو سکتی تھی. اللہ اکبر. اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر, اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر, اور کئی کتابوں کے اندر, کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے. انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں. تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے. اس کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا, بخاری مسلم میں آتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں, بیت المعمور, وہ دکھایا گیا. اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہ آخری حد ہے, زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے. اس کا نام یہ انتہا, مخلوق کی انتہا ہے. باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے. بالکل جھوٹ ہے, یہ آپ کی انتہا تھی. اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہیں, کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیت چلے گئے. یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معارج النبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں, یہ ہے تو سنی عالم ہے, لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے. یہ محض باطل بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے. تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں. ہاں کسے کہانیوں میں آپ مزے لے لے کے بیان کریں, اور جب ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں سعدی شرازی کے شعر نہیں آپ نے پڑھے, مولانا روم کے شعر نہیں پڑھے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیخ چیخ کے یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان. کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتاب میں سے کوئی نکالے نا بات جہاں پہ لکھا ہو. پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو پتا ہے, طاہر القادری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے, پھر کہا کہ آپ اندر آ جائیں, حریم ناز میں آ جا. وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک, اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے. اور طارق جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں. وہ قاب قوسین او ادنی وہ پوری کر کے بتاتے ہیں. انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں. تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے. اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ. اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کیا علیہ السلام کو. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 3 چیزیں آپ کو وحی پہ عطا ہوئی. نمبر 1 5 نمازیں. وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ 50 تھی, کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا 6ٹھے آسمان کے اوپر, تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہے کم کروائیں. ایک پھیرے ہی بس اور لگ رہا تھی, وہ کو نہیں لگیا, ورنہ وہ 5 کام ہوتے 5 تک رہ گئی. پھر اس میں الفاظ ہے بخاری مسلم میں, اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا, تمہاری امت پڑے گی 5. سورۃ الانعام میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے, تو میں ان کو ثواب 10 کا ہی دوں گا. ایک کے بدلے 10 کا, تو نماز 50 کا ہی ثواب ملے گا 5 کے کیس میں. دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں, آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں. آسمان سے آسمانوں پہ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا, میں اسے معاف کر دوں گا. تو اس کو تو سپورٹ پھر قرآن میں بھی آیت ہے, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس پہ جنت حرام ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی, اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی.
حضرت نوح نے دعا کی، اس کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک ہوگی. میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا، اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ اکبر. تو یہ 3 گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے: 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت. یہ ساری تفصیلات آپ مسئلہ نمبر 126 ABC کے اندر دیکھ سکتے ہیں 4.5 گھنٹے میں اس کو سکپ کرتا ہوں. الاسراء والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے، اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں. اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے. جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے، تو آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت کا دین ہے، جس کو میں بابوں کا دین کہتا ہوں، اور آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اچھا کہتے ہیں نہیں آپ کتابوں کا دین کہہ لیا کریں، بابوں کا خدا تو سب کا ایک ہے. میرے بھائی اس کے اندر قیامت مضمر ہے. دین کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی شناخت کے لیے. جب آپ کے بابوں نے اس اللہ کی شناختی میں نہیں کروائی ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کروائی تھی، تو ہم رونا روئیں گے نا کہ آپ کس اللہ کی بات کرتے رہے ہو. تو اصل چیز قیامت زور اس شعر میں تبھی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اور دیکھ لیں ہلچل مچی اس کی وجہ سے ہے. اگر میں کہتا کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور، تو کسی کو کچھ نہیں تھا ہونا. یہ اندر جو ہلچل مچتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یار ہم پتہ نہیں کس خدا کو مان رہے ہیں، کتابوں والے خدا کو کسی اور کو نہ مان رہی ہوگی. تو یہ تو میں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا قرآن سے، کتابوں کا خدا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا پہ اتارا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 38، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں اور باپ کو یہی کہا تھا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم اور اس کی بیوی اور میری ان دونوں بندوں کی قیامت تک ہونے والی اولاد اتر جاؤ زمین پہ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھنا جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، انتظار کرنا کتابوں کا، بابوں کا نہیں، کتابوں کا جو پیغمبروں کے ذریعے آئے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو ان کتابوں کی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو کوئی ہماری آیات کو جھٹلا دے گا، کفر کرے گا، اس کو جھٹلائے گا، تو وہ ہوں گے اہل جہنم، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہم اجرنا من النار. آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین، بابوں کا نہیں. تو اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے بنیادی بات سمجھ لیں، ایک بنیادی عقیدہ، جو عقیدہ پوری امت کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں. وہ کون ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روئے ارض پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے، امپاسبل ہے. یہ مقدور نہیں ہے، محال ہے. اس کے ثبوت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 103، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے. حتیٰ کہ اس آیت میں اہل تشیع اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. وہ بھی غلو کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے. تو ہم کہتے ہیں یار آپ کوئی ایک بات کرو، کسی بات کے اوپر ٹکو. اور پھر بعض غلو کرنے والے وہ کہتے ہیں شب معراج بھی جو ہے مولا علی کا پنجہ دیکھا تھا. خیر اب اہل علم ان کو خود ہی رد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نصیریہ ہیں، ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اہل تشیع کا یہ جو ہے مکتب نہیں ہے، مکتب اہل بیت یہ نہیں ہے. تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 اس پر گواہ ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143، جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں. اتنی دفعہ باتیں سن سن کے اگلا سٹیپ بھی بندہ طے کرتا ہے نا. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو مجھے، بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تو مجھے دیکھ سکتا ہے. تو قرآن کے الفاظ ہیں پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور اس کے بعد ان کا اللہ میں تیرے طرف رجوع لاتا ہوں، اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں، تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا.
تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے تو پھر ہم اسے غلام قادیانی کا بھائی کہیں گے نا، جس طرح اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا. یہ کم از کم اسے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یا تو پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، جو سورہ شورا کے اندر آیا ہے. 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. نمبر 1 ہمارے محبوب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. تو اولو العزم پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ گئے. تو پھر ہم یہی کہیں گے نا. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 آخری آیت میں بھی آیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے، تمہیں موت آ جائے. تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا ہے. مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا، کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فزیکلی دیکھ لیں. تو یہی تو آپ کو انعام ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر. اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7356 نمبر حدیث ہے دجال کے کانٹیکسٹ میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کاف فا را یا کاف الف فا را لکھا ہوگا ایبریویشنز میں. تو لوگ جو اہل ایمان ہیں نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے، تو ان کو پتہ چلے گا دجال ہے. دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے. اور وہ ہو سکتا ہے کاف سے کشف پڑھ لیں، الف سے الہام پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں. کہ یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں. اچھا، اس حدیث میں 7356 میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا دجال. یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. یہ الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے. تو آپ بھی مرنے سے پہلے ہے مسلمان. کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.